पाकिस्तान है, रमजान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्क़ खुदा को देखो, अल्लाह याद करो। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्करी पॉइंट यूट्यूब चैनल के रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी नदीम। आज एक बार फिर इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज भी आपने इफ्तारी के लिए खूब एहतियाम किया होगा। आज पाकिस्तान भर में रमज़ान मुबारक 18वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान से बाहर खलीजी ममालिक में आज 19वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो मैंने आपको रमज़ान हेल्थ टिप्स के पॉइंट्स बताए थे उस पर आप अमल कर रहे होंगे और यकीनन आपका रोज़ा फिर अच्छा गुजर रहा होगा। तो नाज़रीन, टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, काफ़ी व्यूवर्स ये भी कहते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूँ और आज के रमज़ान पाकिस्तान के इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो सबसे पहला मौजू होगा रोज़े की फजीलत और बरक़ात। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसकी हदूद का ख्याल रखा और जिन अमूर से बचना चाहिए था उनसे बचता रहा तो उसके साबिक़ गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो यही रोज़े आपके साबिक़ गुनाहों को कफ़ारा का साबित हो सकते हैं, लेकिन इस सूरत में कि आप रमज़ान मुबारक के रोज़े नेक नियति के साथ रखें और उन हदूद पे अमल करें जो कि एक हदूद है रमज़ान मुबारक पे रोज़े रखने की, तो उसके बाद ही आपके साबिक़ गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये थी एक हदीस मुबारक। एक और हदीस मुबारक की तरफ जाते हैं। एक और हदीस में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन राज़ी अल्लाह से ये हदीस रवायत की गई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में हर रात जब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम से मुलाकात करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक उन्हें कुरान सुनाया करते थे। तो ये थी एक और हदीस जो कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह से मरवी थी। तो नाज़रीन, ये तो आज का रमज़ान मुबारक का फजीलत के हवाले से एक छोटा सा सेगमेंट। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है आप तक नॉलेज पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जब जुम्मे को और इतवार को मुफ्ती साहब होते हैं तो वो मज़ीद आपको इस हवाले से आगाह करते हैं। तो अगला सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि नात का सेगमेंट है और आज की नात बहुत ही प्यारी और खूबसूरत नात होगी। नाज़रीन, आज के नात के सेगमेंट में हमारे साथ एक बार फिर मुज़फ़्फ़रगढ़ स्टूडियो से हाफ़िज़ मौजूद होंगे। हाफ़िज़ सईद अहमद जो कल भी थे आज फिर एक बार आए और उनके लिए मैं उनको मैं सलूट पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ स्टूडियो में आते हैं और हमें नात के लिए काम करते हैं, हमारे साथ नात पढ़ते हैं और आप नाज़रीन तक इफ्तार ट्रांसमिशन को चार चांद लगाते हैं। तो आइए चलते हैं उनके नात की तरफ। आज तो हाफ़िज़ सईद अहमद आज हमारे साथ नात पढ़ेंगे। क्यों चांद में खो गए हों, क्यों गुम हो सितारों में, क्यों चांद में खो गए हों, क्यों गुम हो सितारों में। नहायत ही खूबसूरत नात, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले ये नात सुनी होगी, तो आज आप सुनेंगे और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं नात के सेगमेंट की तरफ। क्यों चांद में खोए हो, क्यों गुम हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, क्यों गुम हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में,
میرے ڈھونڈو قرآن کے پروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پروں میں اے کاش کبوتر ہم بن کر رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پورے نور میناروں میں اس گنبد خضرا کے پورے نور میناروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں گم ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو جی ناظرین، ابھی آپ نے نعت کی سعادت حاصل کیا، وہ سعید ہم ہمارے ساتھ موجود تھے اور نعت کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ کیوں چاند میں گم ہو کیوں چاند میں کھو گیا کیوں گم ہو ستاروں میں۔ امید ہے کہ آپ نے پسند کی ہوگی۔ تو کیا آپ نے یہ نعت پہلے کبھی سنی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر آپ نے نہیں سنی اور اگر آج پہلی دفعہ سنی ہے اسکرپٹ پوائنٹ کی افطار ٹرانسمیشن میں تو ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال میں آپ نے پہلی بار ہی سنی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی نعت کی سعادت، نعت کا سیگمنٹ۔ اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ اسلامک ہسٹری کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اسلامک ہسٹری کا سیگمنٹ آپ لوگ کافی زیادہ لائک کر رہے ہیں۔ کل کے کمنٹس میں نے پڑھے تھے، کافی سارے لوگوں نے، بہن بھائیوں نے پسند کیا اس سیگمنٹ کو، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس سیگمنٹ کے اندر مزید بہتری کر سکوں۔ تو آج کا جو یہ اسلامک ہسٹری کا سیگمنٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اذان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن ٹیم نے آج آپ کے لیے کون سی ہسٹری لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہسٹری کیا ہے مجھے نہیں معلوم ابھی تک، تو چلتے ہیں ڈائریکٹ ہسٹری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری آج کس حوالے سے ہے، اور یہ ہسٹری ہمیشہ اذان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن ٹیم ہی تیار کرتی ہے۔ والد مصطفیٰ سیدنا عبداللہ علیہ السلام۔ سیدنا عبداللہ علیہ السلام نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے شہزادے تھے۔ پیشانی مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی وجہ سے حسن و جمال کے پیکر، خوبی و کمال کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتا تھے۔ آپ کی سیرت و کردار کا عرب قبائل میں چرچا تھا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ
آپ کی ہر لمحہ غائبانہ حفاظت فرماتا۔ جناب وہب بن مناف نے بھی اس غائبانہ حفاظت کا مشاہدہ ایک دن جنگل میں اپنی آنکھوں سے کیا، اس لیے ان کے دل میں سیدنا عبداللہ علیہ السلام سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور اپنی نور نظر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا عبداللہ علیہ السلام ہی سے کرنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ اپنی اسی دلی تمنا کو انہوں نے سیدنا عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا دیا، جو کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی دلہن کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال، حسب و نسب، شرافت اور عفت و پاک دامنی میں ممتاز ہو۔ یہ ساری خوبیاں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو گیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سیدنا عبداللہ علیہ السلام تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ منورہ میں اپنے والد ماجد کے ننیال بنو عدی میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وصال فرما گئے، اور وہیں دار نابغہ میں آرام فرما ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب اور آباء و اجداد پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ اسلامک ہسٹری دیکھی اور سیگمنٹ کو اس طرح لائک کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اسلامک ہسٹری میں آج بہت کچھ نیا دیکھا ہوگا، سیکھا ہوگا، کافی علم آپ کے اضافے میں ہوا ہوگا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، آج آپ جانے ہوں گے۔ تو یہ تو اسلامک ہسٹری کا آج کا سیگمنٹ، انشاءاللہ مزید اسی طرح ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں گے رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں۔ آپ کو پتہ کہ رمضان مبارک کا اب آخری ایام چل رہے ہیں، تو بہت ہی کم دن رہ گئے رمضان مبارک ہم سے جدا ہونے کو ہے، تو اسی حوالے سے ہماری جو بھی اسپیشل خاص دن ہوتا تھا رمضان مبارک کے حوالے سے، اس کو بھی ہم نشر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس کی بھی معلومات جتنی ہو سکتی تھی آپ تک پہنچا سکیں۔ تو یہ سیگمنٹ ہم چلتا رہے گا اسلامک ہسٹری کا، اور انشاءاللہ کل 19ویں رمضان مبارک کے اندر پھر دیکھیں گے کیا نیا آپ کے لیے لے کر آتے ہیں سیگمنٹ کے اندر۔ تو آج کے اگلا سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ اسلامک کوائز سیگمنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو ایک سوال دیتے ہیں جو کہ سر ٹرانسمیشن میں دیا جاتا ہے، جس کا جواب صحیح آپ نے افطاری ٹرانسمیشن سے پہلے دینا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں سارے لوگ کو پہلے جواب دینے کی، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آج کے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے، یعنی کہ کوائز سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ بتاؤں گا کہ جو بھی بھائی جواب دیتے ہیں وہ 5 بجے سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو میں ریکارڈنگ کچھ ٹائم پہلے کرتا ہوں، تو جس کا جواب اس کے اندر میں نام نہیں لے سکتا تو اس کے ہیڈ لائنس کے اندر آ جاتا ہے، تو آپ کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہم پوائنٹس کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے کہ نمبر نہیں پوائنٹس کرتے ہیں، نمبر آپ کا پوائنٹ ہو جاتا ہے، نمبر ہم آپ کا شامل کرتے ہیں ونر لسٹ کے اندر، اور انشاءاللہ 20 رمضان مبارک کو مکمل ونر لسٹ بتائیں گے کہ 20 رمضان مبارک تک کون ونر ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا تو آپ کو VIP گفٹ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو عید الفطر کے بعد ہی مل سکے گا، کیونکہ ٹی شرٹس کی سروس عید الفطر کے بعد ہی اوپن ہوگی، یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو ناظرین، آج کا جو اسلامک ہسٹری کا سوال تھا وہ بتانے سے پہلے ایک اور بات بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کو کل میری اسسٹنٹ CEO نے بھی کمنٹس کے اندر کہا تھا، سیٹ ٹرانسمیشن کے اندر، کل کی سیٹ ٹرانسمیشن کے آج کی سیٹ ٹرانسمیشن کے اندر میری اسسٹنٹ CEO نے بھی کہا تھا، تو ایک بار میں بھی کہوں گا کہ جو بھی آپ نے کوائز کا آنسر دینا ہوتا ہے صرف اس کے جواب دے دیا کریں، صرف جواب دیا کریں، بیان نہ دیا کریں۔ آپ کو بیان دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ بیان دینے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کے بیان مکمل تفصیل کے وجہ سے کچھ ویور جن کو جواب نہیں پتہ ہوتا وہ آپ کے بیان سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہی صحیح جواب ہوگا، اس وجہ سے وہ پھر وہی جواب دے دیتے ہیں، جس سے ونر لسٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ونر لسٹ زیادہ ہونے سے، لیکن ہم چاہتے ہیں جس نے محنت کی ہے، بیان ڈھونڈا ہے، اس کو ہی اس کا پھل ملے، دوسروں کو مفت میں نہ ملے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ تو ناظرین، آئندہ آپ نے وہی بیان نہیں دینا، صرف جو سوال پوچھا ہے اس کا صرف جواب دیا کریں، تو تاکہ دوسروں کو آسانی نہ ہو جواب دینے میں، انہیں بھی مشکل پیش آئے اور وہ بھی سمجھے کہ اس کا یہ جواب ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ جواب دے دیتے ہیں، بیان تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں، جس طرح ذیب اللہ کیونکہ YouTube چینل دے رہا ہے یا پھر حافظ غلام مصطفیٰ بھائی دیتے ہیں، تو اس طرح مسائل ہمارے لیے بنتے ہیں اور آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جن کو جواب نہیں پتہ تھا وہ آپ کے بیان اور تفصیل سمجھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہی اس کا صحیح آنسر ہوگا، تو اس لیے آپ لوگوں کی محنت ضائع نہ جائے، میں یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ مہربانی کر کے ہمیں صرف اور صرف کوائز کا رپلائی دے دیا کریں، بیان کی تفصیل نہ دیا کریں۔ تو آپ کی تفصیل سے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو، پھل اسی کو ملے
گفٹ اسی کو ملے جس نے خود محنت کی ہے. آپ کی محنت کا گفٹ کوئی اور لے جائے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی, کیونکہ نمبر پوائنٹس کی بات ہوتی ہے. ایک نمبر کسی کا بڑھ گیا تو گفٹ اس کا ہو جائے گا, آپ کی ساری محنت پہ ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے ریگولرلی بنائیں اور روزانہ کی بنا پر جواب دیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ سے جواب بھی دیا کریں گے اور جو بیان ہے وہ نہیں دیں گے, صرف رپلائی کریں گے کوئز کا. تو آج کے سوال کی طرف جاتے ہیں. جو آج کا سوال سیٹ ٹرانسمیشن میں پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی کس صورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہوا ہے؟ تو جس کا صحیح جواب تھا سورۃ الحج. جی ہاں بالکل, سورۃ الحج کے اندر قرآن مجید میں مکھیوں کا ذکر آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سورۃ النحل کا بھی ذکر ہے جس کے اندر بھی حیوانات و جانوروں کا ذکر آیا ہے. تو دونوں جواب ہی درست ہیں, دونوں صورتوں کے اندر ہی جواب آیا ہے. لیکن سورۃ الحج کے اندر واضح طور پہ بیان ہے تو اس سے سورۃ الحج بھی اس کا صحیح جواب ہوگا. تو ناظرین جس نے آج صحیح جواب دیا ان کے نام بتاتا چلوں. حافظ غلام مصطفیٰ نے صحیح جواب دیا, ذی ولاغ کے کوکو یوٹیوب چینل نے صحیح جواب دیا. اس کے علاوہ ظفر اقبال اور عبدالروف نے صحیح جواب دیا. اس کے علاوہ عانیہ خالد اور کرم بطول نے آج صحیح جواب دیا, جبکہ نشابہ بٹ اور بشرا خان کا جواب آج غلط ثابت ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی نظام پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن 18ویں روزے کی افطاری کے ساتھ آج اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ کل رمضان مبارک کے 19ویں روزے کی افطاری میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان چوہدری ندیم کو پوری افطار ٹرانسمیشن ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو, غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو اللہ یاد کرو. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے.